बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 26 जनवरी है साल 2022। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल नदीम अहमद अंजम ने आज वजीर आजम इमरान खान से इंतहाई आम मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अपोजिशन की सफों में हलचल मच गई है। डील का सफा पाश पाश होने के बाद मौलाना मरियम टोला हवास बाख्ता होकर जनरल बाजवा पर टूट पड़ा है। आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। नैब ने 821 अरब रुपए की रिकवरी के सबूत अयाज सादक और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुंह पर दे मारे हैं। ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का निजाम बिल्कुल उल्ट चल रहा है और वो नैब का इदारा या एफआईए का इदारा जिन्होंने एहतसाब करना है, जिन्होंने मुल्जमान से जवाब तलब करना है, उसकी बजाय यहां पर मुख्तलिफ कायमा कमेटियां बनी हुई हैं और जो मुल्जमान है वो बाकायदा नैब के इदारे के आम जिम्मेदारान को अपनी उन कमेटीज के अंदर तलब करते हैं। नैब चेयरमैन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, जिसके चेयरमैन नुसरत लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हैं, उन्होंने तलब किया। एक मरतबा चेयरमैन नैब पेश भी हुए, लेकिन जो बड़ी बढ़ के मारने वाले थे वो भी खामोश हो गए, चूंकि सारों के खाते जो है वो चेयरमैन नैब के पास पड़े हुए हैं। आज जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके अंदर चेयरमैन नैब कोरोना की वबा की वजह से पेश नहीं हो सके, चूंकि उनको भी कोरोना हो गया है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन डीजी नैब वहां पर पेश हुए हैं और उन्होंने वो जवाबात दिए हैं। चूंकि अमूमन ये तासर दिया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि नैब जो है उसने खजाने के अंदर कोई रकम जमा नहीं करवाई, और जो दावा किया जाता है कि 821 अरब रुपए की रिकवरी की है, तो ये रिकवरी कहां पर है? तो आज जो सबूत है वो बाकायदा उन्होंने पेश किए हैं और बताया है कि ये रिकवरी जो है वो कहां पर हुई है। थोड़े से मैं इजलास की कार्रवाई आपके सामने रखता हूं और आप अंदाजा कर लें वो मुल्जमान जिनको नैब ने तलब करना है, और वो अब नैब के चेयरमैन को और डीजी को तलब कर रहे हैं। अब यहां पर जस्टिस रिटायर्ड जो जावेद इकबाल है वो तो पेश नहीं हुए, और उन्होंने खत लिखा है कि चेयरमैन नैब कमेटी इजलास को 15 दिन मौखर कर दे, चूंकि वो कोरोना की जो वबा है उसमें मुबतला हो गए हैं। और इसके अंदर बताया गया चेयरमैन नैब को आज जो है पीएससी इजलास के अंदर कि जो रिकवर हुआ है 121 अरब रुपए उस पर ब्रीफिंग दे। चेयरमैन नैब ने इससे पहले भी मीटिंग में कई बार आने से इनकार किया, लेकिन वो पिछली मीटिंग के अंदर आए थे। इस इजलास के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद अयाज सादक ये वीडियो लिंक पर मौजूद थे। डीजी नैब ने कमेटी इजलास में शुरका को ब्रीफिंग दी है और नैब हुकाम ने कमेटी कायमा कमेटी में बताया कि सबसे ज्यादा रिकवरियां रावलपिंडी में हुई हैं, 294 अरब रुपए की। नैब ने सबसे कम रिकवरी जो है वो बलूचिस्तान से की है, 51 करोड़ रुपए की। लाहौर से 84 अरब 17 करोड़, कराची से 88 अरब 28 करोड़ रिकवर किए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से 3 अरब 43 करोड़, मुल्तान से 4 अरब 37 करोड़। ये जहां जहां जो नैब के दफातर हैं वहां का रिकॉर्ड दिया गया। और 2019 में 112 अरब 40 करोड़ और 2021 में 26 अरब रुपए रिकवर किए हैं। अब अयाज सादक जो है उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट वसूल की गई रकम की तफसील दें। राना तनवीर ने कहा कि तमाम तफसीलात डीजी नैब जो है वो बता दें। अयाज सादक ने कहा कि यहां स्टोलन एसेट लिखा है, ये कौन सी चोरी की गई रकम है? राना तनवीर ने कहा अब ये दोनों मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं और दोनों जो है आपको इल्म मुख्तलिफ इल्जामात है पूरी नून लीग पर, शहबाज शरीफ से लेकर नवाज शरीफ और पूरा खानदान और मुख्तलिफ जो लोग हैं साद रफीक और बाकी जो लोग हैं उन पर इल्जामात हैं। और इसके अंदर जो है वो बड़ी आज तड़प के साथ उन्होंने सवालात किए हैं और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टीज कहां से आ गई। राना तनवीर ने कहा कि जो नजर आ रहा है ज्यादातर पैसे हाउसिंग सोसाइटी से रिकवर किए गए। सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट या सियासतदानों से कितने पैसे रिकवर हुए? नवीद कमर जो है पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि आप बंदों को पकड़ लेते हैं लेकिन आपके पास सबूत नहीं होते। बगैर सबूत के कई केसेस के अंदर नैब जो है वो घसीट लेती है लोगों को, तो आप गिरफ्तार कैसे करते हैं? नैब ने अदालतों में खुद बताया कि वारंट जारी ना होने के बावजूद अफराद को गिरफ्तार किया है। अब तर्जमान नैब का कहना है कि चेयरमैन नैब जो है वो कोरोना में मुबतला है, ज़ाहिर है वो तफसीली जवाब देंगे। तो आज 821 अरब रुपए के उन्होंने बताया कि ये जो रिकवरीज है इसके अंदर जो है वो हमने बहुत ही आम रिकवरीज की है। और उसके बाद ज़ाहिर है जो सिंध से पैसा लूटा हुआ था, और ये भी बड़ी एक अजीब मंतक है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन की, उन्होंने जिस तरीके से 2 नंबरी की नैब ने पकड़ ली, उसके बाद फिर उन्हीं चोरों को वो पैसा वापस कर दिया जाता है। हाउसिंग सोसाइटीज के जो बड़े फ्रॉड है वो भी पकड़े और पैसा जो है चूंकि खजानों के अंदर दे दिया जाता है मुतलका महकमों को, तो नेट कैश उस तरीके से नहीं होती। और अगर कोई हाउसिंग सोसाइटीज पकड़ी जाती हैं तो ज़ाहिर है जो मुतासरीन होते हैं उनको वो चेक की सूरत में वापस दे दिया जाता है। तो इसलिए बाद औकात ये सवालात उठाए जाते हैं कि नैब जो है
انہوں نے پیسہ کدھر کیا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید وہ پیسہ تو کھا گئی ہے سارا نیب، ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، وہ انہوں نے آج کلیئر کیا۔ اور ملزمان کے کٹہرے کے اندر آج ڈی جی نیب کھڑا تھا، اور ان کے جو متعلقہ آپ کو علم ہے نون لیگ اوورآل ملزمان کی ہے، اور وہاں پر وہ کھڑا جواب دے رہا تھا محکمے کا، آپ اندازہ کر لیں اس نظام کا۔ اب آپ دیکھیے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم محمد انجم آج وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں، اور ان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ جو ہے اسد عمر یہ بھی موجود تھے، چند حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں، اور وہاں پر جو اب تک کہانی سامنے آئی ہے کیا ڈسکس ہوا ہے، ظاہر ہے کوئی نہ تو وہاں ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، جو سٹوریز باہر آتی ہیں اور جتنا کچھ لیک کیا جاتا ہے اور میڈیا کے اندر آتا ہے وہ یہی آیا ہے کہ چونکہ وزیر اعظم عمران خان کا 3 فروری کو چائنا کا انتہائی عام دورہ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر جو اگلی پلاننگ ہے اور سی پیک سے ریلیٹڈ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، چائنا اس کے اندر بڑی معاونت کرنے جا رہا ہے پاکستان کی، اور بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم نے رشیا کا بھی دورہ کرنا ہے، اور رشین پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان آئیں گے، تو یہ اگلا جو عرصہ ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اب آج جو ہے وہ چائنا کا دورہ خاص طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ عمر جٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں چائنا کا دورہ ڈسکس ہوا ہے، عسکری اور سیاسی قیادت اس اجلاس کے اندر بھرپور شریک تھی، سیکیورٹی اور خطے کی صورتحال ظاہر ہے اس وقت جو افغانستان کے حالات ہیں، اور افغانستان کے اندر جس طریقے سے قحط پھیل رہا ہے اور بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور پاکستان پوری معاونت کر رہا ہے، عالمی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی عام پوائنٹ ہے جس پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے خاص طور پر ظاہر ہے یہ خطے کی صورتحال جو ہے یہی ڈسکس ہونی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے اور بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں یقینی طور پر چونکہ 23 مارچ کو پریڈ ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے جو مہمان ہیں عالمی سطح کے وہ آ رہے ہیں، وہ ایسی ممالک کی نمائندگی ہوگی سربراہان کی، تو لانگ مارچ بھی اسی دن اناؤنس ہو گیا ہے، تو یقینی طور پر اس حوالے سے بھی ضرور ڈسکس ہوا ہوگا۔ اور اپوزیشن کی صفوں کے اندر چونکہ اس میٹنگ کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اور ہر طرف بے چینی نظر آ رہی ہے، چونکہ ایک مسلسل تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگرچہ یہ ملاقات جو جمہوری ممالک ہے وہاں پر یہ غیر معمولی نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ سے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سیاسی جماعتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو عموماً آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ ملاقاتیں انتہائی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ تو ایک بات جو ہے وہ خطے کے حالات کے تناظر کے اندر، جیسے افغانستان ہے، جیسے ابھی چائنا جائیں گے پرائم منسٹر، رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں آگے، اور پھر اور ممالک کے ساتھ بھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کوئی عدم اعتماد والا معاملہ ہو یا دوسرا، وہ کہیں نہیں جا رہے، اپنا وہ ٹنیور پورا کریں گے، بڑے پر اعتماد ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہ سول ملٹری لیڈرشپ کا جو آپس کے اندر خلا پیدا ہو گیا ہے، تو یہ ان 2-3 ملاقاتیں جو پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر یہ تیسری ملاقات ہے، تو یہ جو معاملہ تھا یہ بھی دبڑ دس ہو گیا۔ تو اب جو ڈیل کا تاثر لندن کے اندر بیٹھ کر نواز شریف اور ان کی پارٹی دے رہی تھی، اور فضل الرحمان جس طریقے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پورا معاملہ اور صفحہ جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا، اور اب جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے، مایوسی ہے، یہ نظر آ رہی ہے پوری اپوزیشن کے صفوں میں، اور جو ان کے صحافی ہیں اور ان سے جو تعلق رکھنے والے ورکرز ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ میں تھوڑے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس دیکھ کے 2 دانے بڑے عجیب ہیں، اور اب دیکھیے یہ شیریں مزاری ہیں، ان کی بیٹی ہیں ایمان زینب مزاری، وہ کہتی ہیں میں ایڈوکیٹ ہوں، میری اپنی رائے ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بیان دینا ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی مہم ہوتی ہے تو طبقہ ملامتیہ اور خونی لبرل ٹولہ اور جو آنٹیوں کا ایک ٹولہ ہے اس کے ساتھ یہ بالکل آگے آگے ہوتی ہیں، اور عورت مارچ کا جو ٹولہ ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ اور اب یہاں پر جو ہے وہ ایمان زینب مزاری کہتی ہیں، چونکہ وزیر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان سے ایک عالمی فٹ بال جو ہے وہ کھلاڑی، ان کی کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے انہوں نے پاکستان اور پروموٹنگ سپورٹ پارٹیکولر فٹ بال کے لیے پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے ٹیمیں بنے اور ہم جو ہے آگے بڑھے، تو یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو جواد بنا کر ذرا جملے آپ سنیں، یہ مولانا مریم کا جو پورا ایک ٹولہ ہے جو حمایت کرنے والا،
وہ کہتی ہیں اتنا فارغ چیف، ہر جگہ ٹانگ اڑانی ہے لیکن اپنے اصل کام میں 0/0، لگتا ہے ایکسٹینشن اسی کام کے لیے لی تھی۔ اب یہ خاتون آپ اندازہ کریں کس حد تک ایک آرمی چیف، جو بھی ہو، پاکستانی قوم کو ان پر فخر ہے اور بڑی ان کی خدمات ہوتی ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ آرمی چیف کو سیاست دانوں کی طرح ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اوپر آ جاتا ہے۔ جو اصل پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، اور وہ محنت کر کے نیچے سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو پیراشوٹر سیاست دان ہوتے ہیں جو دھن دھاندلی کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے آتے ہیں، تو بے شک وہ پرائمری پاس بھی نہ ہو تو پھر بھی الیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، لیکن سیکنڈ لیفٹیننٹ سے ترقی کرتے کرتے بندہ آرمی چیف پہنچتا ہے۔ کتنے محاذوں پر کتنی جو گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہے، اور وہاں پر کتنی مشکلات سے ہو کر ایک بندہ آرمی چیف پر پہنچتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد دی ہے، اور اس وقت جو دشمن ملک ہے وہ پریشان ہے، اور ان کا حمایتی ایک ٹولہ بھی یہاں پر عموماً جو آرمی ہے اس پر اس طرح کی جو بکواس بازی ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ خاتون نہ 3 میں نہ 13 میں، مگر چونکہ وہ ایک ٹولہ ہے، اس کی جو بھی فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ ٹولہ اس کو آسمان پر بٹھا لیتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے۔ اب یہ آرمی چیف کو یعنی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا اپنا کام جو اصل ہے وہ 0/0 ہے۔ بھئی کیسے 0/0 ہے؟ جو آرمی کا کام ہے وہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، وہ پوری طرح لڑ رہی ہے، روز دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے، پھر پاکستان کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہیں اس کے اندر روز اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے کتنے منصوبے خفیہ آپریشنز کے ذریعے، کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ذریعے ناکام کیے گئے ہیں، کتنے محاذوں پر فوج جو ہے اس نے کس طرح کا جو ہے وہ دشمن کو سبق سکھایا ہے۔ تو فوج کے ساتھ ان کو چڑ ہے اس ٹولے کو، یہی وجہ ہے کہ پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر غداری کا آپ سرٹیفکیٹ نہ بانٹو، یعنی آپ کی خوشی اور غمی وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو آپ کہاں پر نمک یہاں کا کھاتے ہیں اور گیت آپ مودی کے گاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک وہ ہے تو بڑا عجیب قسم کا کردار ہے، اتنا اس کا نام نہیں ہے لیکن وہ بھی عجیب یعنی نون لیگی ورکر بنا ہوا ہے، اور اصل میں وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس پر کمنٹ کر رہا ہے، عمار مسعود اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کرکٹر سے مایوس ہو کر فٹ بالر کو بلا لیا کویسچن مارک۔ اب یہ پورا ٹولہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ جو ڈیل کا معاملہ ہے وہ چونکہ پھٹ گیا ہے، اب آرمی چیف جو ہے یا DGISI ہو، وہ آئین کے مطابق چونکہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونا ان کا ایک لازمی ایک تقاضا ہے، آئینی تقاضا ہے، قانونی تقاضا ہے، اور پھر ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے، اور وزیر اعظم پورے اعتماد ہے کہ اگلے 5 سال بھی PTI کی حکومت ہوگی۔ تو اس کے بعد وہ جو ایک پورا غبارہ بنایا گیا تھا پھٹنے کے بعد، یہ پورا ٹولہ جو ہے اس وقت حملہ آور ہو گیا، اور جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو آپ دیکھیں گے شاید اور جو ہے اس کے اندر وہ سر اٹھا کے اوپر آ جائیں، تو ان کو پریشانی ضرور ہوگی۔ عمران خان چونکہ کہیں نہیں جا رہا اور کوئی ڈیل بھی نہیں ہو رہی، اور قومی چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ ابھی لندن کے اندر ان کا سرغنہ بیٹھا ہے، وہ وہی بیٹھے گا، اور باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی ہوتی رہیں گی۔ تو یہ آج کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد یقیناً یہ ایک روٹین کی ملاقات ہے، لیکن پھر پریشانی اپوزیشن کے صفوں میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپس کے اندر جو ملٹری اور سول قیادت ہے ان کی ذرا لڑائی کی خبریں آئیں تو ان کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔